रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह साद में एक आयत रह गई थी, आयत नंबर 44। उसमें एक मज़मून आया कि फरमाया व खुज़ बियदिका रख़्सन फ़ज़रिब बिही वला तख़नस, और अपने हाथ में एक सेंकू का मुट्ठा पकड़ लो और उससे उसे मार लो और अपनी कसम में झूठे ना हो। ये असल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि वो जो उनकी ज़ौजा उनके साथ एक रह गई थी, तो कहीं बीमारी में ज़रा बीमारी में आदमी ज़रा गुस्से में ज़्यादा आ जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो उनसे कोई छोटी मोटी गलती हुई और या इन्हें कोई गलत फहमी हुई तो इन्होंने कसम खा ली कि जब मैं तंदुरुस्त हूँगा तो तुम्हें 100 कोड़ा मारूँगा। तो अब ज़ाहिर अल्लाह को पता था कि वो कोई कसूरवार नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको एक हीला बता दिया कि एक मुट्ठा बना लो, तिनकों का 100 तिनकों का मुट्ठा बना के एक ही दफ़ा मार दो तो वो तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। ये एक हीला है, लेकिन ये वो हीला है जो अल्लाह ने बताया। किसी हीले से किसी शरई हुक्म को साकित करना हराम है, आम शरीयत का उसूल ये है। तो बहरहाल उनके लिए ये छूट थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया क्योंकि वो बेकसूर भी थी। इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने उसे बहुत सब्र करने वाला पाया। नेमल अब्द, क्या खूब बंदा था। इन्नहु अव्वाब, वो रुजू में रहने वाला था, यानी अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे रहने वाले थे। फमन अज़लमु मिम्मन कज़बा अलल्लाह है, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बोले, यानी ये कि उस पर कोई किताब ना आई और वो कहे कि अल्लाह ने मुझे पैगाम भेजा है, इससे बड़ा जालिम कोई नहीं। या इसी तरह जो नबी पे झूठ बोले, ख्वाब ना आया हो वो कहे कि मैं ख्वाब में मैंने नबी को देखा है। व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़, या फिर उससे बड़ा जालिम कौन है जो सच्चाई को झुटलाए। नबी के पास तो जो किताब आई वो सच्ची हो लेकिन वो उसकी तस्दीक ना करे, उसको झुटला दे। इस जब वो नबी उस किताब को उसके पास लेके आया, अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन, क्या ऐसे लोगों के लिए दोज़ख ठिकाना नहीं है जो इस तरह का कुफ्र करने वाले हैं, अल्लाह की बात का इनकार करने वाले हैं। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, और वो कि जो सच्चाई लेके आया, यानी नबी, ज़ाहिर पैगाम वही लेके आया तो वो सच्चा पैगाम लेके आया। वह सद्दक़ बिही, और जिसने उसकी तस्दीक की, जैसे सिद्दीक हज़रत अबू बकर हैं जिन्होंने फ़ौरन उसकी हुज़ूर की बात पर लब्बैक कही, या जिन्होंने उस बात को माना यानी ईमान लाए। यह तकरीबन उससे मिलती जुलती बात है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, तमाम ईमान वाले उस पर ईमान लाए। वह सद्दक़ बिही, और जिस ईमान वाले ने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये मुत्तकी लोग हैं, ये परहेज़गार लोग हैं। लहुम मा यशाऊन इंदा रब्बिहिम, इनके लिए होगा इनके रब के यहाँ जो वो चाहेंगे। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और ये एहसान करने वालों का बदला है। लियुकफ़िर अल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी अमिलू, ताकि जो उनसे बुराइयाँ हुई हैं अल्लाह ताला वो उनसे झाड़ दे। व यज्ज़ियहुम अजरहुम, और अल्लाह ताला उन्हें बदला दे बेअहसनिल्लज़ी कानू यामलून, जो काम किया करते थे उनका बेहतरीन से बेहतरीन, या जो उन्होंने बेहतरीन काम किए थे उनका उन्हें बदला दे। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है, उसके दुश्मनों के मुकाबले में अकेला अल्लाह काफ़ी हो रहने वाला नहीं है। वयुख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही, और ए नबी वो आपको डराते हैं अल्लाह के सिवा जो और उनके जो कारसाज हैं या जो उन्होंने बना रखे हैं ठाकुर, उनसे डराते हैं कि आपका नुकसान कर देंगे। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई रहनुमा नहीं है। वमन यहदिल्लाह, और जिसे अल्लाह हदायत दे, फमा लहु मिन मुज़िल, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। जितने मर्जी बयान ये बना के आ जाओ, चिकनी चुपड़ी बातें जो भी लच्छेदार, वो उस पर असर नहीं करती। अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम, क्या अल्लाह ताला ज़बरदस्त और इंतकाम और बदला लेने वाला नहीं है। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, अगर आप इनसे पूछें कि किसने आसमानों और ज़मीन को बनाया, ला यक़ूलुन्न अल्लाह, वो लाज़मन कहेंगे कि अल्लाह ने। कुल अफ़रअय्तुम मा तदून मिन दूनिल्लाह, ए नबी इनसे कहो कि ज़रा तुम देखो जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर। इन अरादनी अल्लाह बिज़ुर्रिन, अगर अल्लाह ताला मेरा कोई नुकसान करना चाहे, मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहे, मुझे किसी मुसीबत से दो चार करना चाहे, हल हुन्ना काशिफ़ातु ज़ुर्रिही, क्या उनमें से कोई उस अल्लाह की भेजी हुए ज़रर को दूर करने की हिम्मत रखता है, इस्तिताअत रखता है, उसके बस में है। औ अरादनी बिरहमतिन, या अल्लाह ताला मुझे कोई रहमत पहुँचाना चाहे, हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही, तो क्या वो जो तुम्हारे माबूद हैं अल्लाह की भेजी हुई रहमत को रोक सकते हैं कि वो मुझ तक ना पहुँचे। कुल हस्बी अल्लाह, फरमा दीजिए मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। यानी मैं तुम्हारे इन माबूदों से नहीं डरता, इनसे मुझे मत डराओ, मेरे लिए अल्लाह बहुत है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, तमाम तवक्कुल करने वालों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए, ना अपने असबाब पर, ना जिन्नात पर,
نہ کوئی اور جو اس طرح کی ہستیاں انہوں نے گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں ان پر، بلکہ انہیں بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ یہ بھی عبادت کا تقاضا ہے، اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے کہ اسباب کی نسبت اللہ پر توکل کیا جائے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو دوسروں سے امیدیں نہ باندھو، اللہ سے امید رکھو۔ کل یا قوم، یہ میری کہیے ہے میری قوم، اے ملو علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ محنت کرو، زور لگاؤ، انی عامل، میں بھی محنت کر رہا ہوں، تم کفر کے لیے محنت کرو، میں اسلام کے لیے محنت کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یاتہ عذاب یخزیہ، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کرے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو واپس نہیں جائے گا، مقیم ہو جائے گا، ٹھہر جائے گا اس کے اوپر۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے، سچی کتاب ہے، بامقصد ہے، اس میں سچا دین ہے، سچے احکامات ہیں۔ فمن اہتدی، جو ہدایت پر آئے گا، فلنفسہ، ہی اپنے بھلے کو آئے گا، ومن ضل، جو گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، جو گمراہ ہوا آپ نے سمجھانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، وما علی الرسول الا البلاغ، پہنچانا ہے، لیکن یہ کہ وہ اگر گمراہ رہتے ہیں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں گمراہ ہوئے، ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ یہ جو اب اگلی آیت ہے بہت اہم ہے، جس میں ایک خاص مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے، جان اور روح کا فرق اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے روح کو جب کسی جان کی موت آتی ہے، یعنی جب کسی نفس کے اوپر موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان قبض کر لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، جس کی موت نہیں آئی ہوتی، ابھی نہیں مرنا ہوتا اس نے، اس کو بھی قبض کرتا ہے اللہ، مگر اس کی نیند میں قبض کرتا ہے۔ وہ اس نے قبض کر لی، اور اس کے بعد اگلی بات بھی کر دی، فیمسک التی قضا علیہ الموت، نیند میں ہی جس کی موت طے ہو جاتی ہے اس کی روح کو اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، یہ ایک وقت تک ہوتا رہتا ہے، یعنی روز رات کو یعنی روح نکل جاتی ہے، پھر صبح پڑ جاتی ہے، اس لیے وہ رات کی دعا کہ اللہم بسمک اموت واحیا، اور صبح کی کیا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ یہ ایک موت ہے، لیکن میڈیکلی مرتے ہیں، سانس رکتی ہے، دل دھڑکنا بند کرتا ہے؟ نہیں، جان برقرار رہتی ہے۔ یہ طبعی موت وارد نہیں ہوتی، آدمی جیتا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی ہے، وہ روز رات کو خاص سیکنڈ کے لیے نکلے، 2 سیکنڈ کے لیے نکلے۔ اچھا یہ سیکنڈ 2 سیکنڈ ہمارا چکر ہے، وہ اس کے اعتبار سے تو دیکھیں نا وہ کتنا ٹائم لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے گھوم کے واپس آ گئے، تو روح کے لیے تو اصل میں ٹائم وغیرہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ رات کو قبض ہوتی ہے، پھر صبح لوٹائی جاتی ہے، یہ روز کا معمول ہے گویا، اور جب وہ موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے رات میں ہی تو پھر واپس نہیں آتی، گئی سو گئی۔ لیکن یہ تو ہو سکتا ہے بعد میں مرے، تو اس لیے روح نکلنے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جب جسے مرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی روح نکلتے نہیں دیکھتے، اس کی جان نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی تڑپ تڑپ کر مر رہا ہو لیکن اس کی روح بہت آرام سے نکل گئی ہو، ہم نے تو نہیں دیکھی، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی نے چون بھی نہ کی ہو، اب ظاہر ہے جس میں جان ہی نہیں رہی، جس کا سارا خون نکل گیا سب کو، وہ کیا چون کرے گا، وہ تو آرام سے وہ ہماری نظروں کے سامنے بہت آرام سے مر گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت تکلیف ہوئی ہو اسے۔ یہ روح کا مسئلہ ہے کہ اسے آرام سے نکالا گیا یا تکلیف سے نکالا گیا۔ جہاں تک جان کا معاملہ ہے، ایک آدمی نوجوان ہے، لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں مارا گیا، اب اس کی کتنی تڑپ تڑپ کے جان نکلے گی، زخمی ہے، گردن کٹ گئی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ رقص بسمل جو مشہور ہے تو وہ تو ہوگا، بظاہر لگے گا بہت تکلیف ہے لیکن اسے کوئی تکلیف ہوگی نہیں۔ یہ ہے روح ایک علیحدہ شے ہے، جان علیحدہ شے ہے۔ رات آدمی سوتا ہے مرتا نہیں ہے، جان باقی ہوتی ہے، لیکن روح کے نکلنے کا ذکر آیا ہے یہاں پہ۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ سوچ و بچار یا تفکر یا دھیان کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی پکڑ لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، اے نبی کہو بلا وہ کوئی اختیار ہی نہ رکھتے ہوں پھر بھی، ولا یعقلون، نہ کوئی سمجھ رکھتے ہوں، یعنی یہ پتھر کی مورتیاں کیا اختیار رکھتی ہیں اور کیا سمجھ رکھتی ہیں، یا یہ کہ جو اور بھی تم نے فرشتے اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔
کل للہ الشفاعۃ جمیعا، فرما دیجئے سفارش کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو وہ اجازت دے گا لیکن وہ بات سیدھی کریں گے۔ لہو ملک السماوات والارض، بادشاہ وہ ہے آسمانوں اور زمین کا، کسی اور کا اختیار ہی نہیں اس کے آگے چو کر سکنے کا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی بادشاہ کی جناب میں پہنچائے جاؤ گے۔ پھر وہ جسے لگا نا تعبیر صحیح نہیں تھی تو اسے تعبیر صحیح کر کے بتا دے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی طرف بلایا جاتا ہے، اکیلے کی طرف، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو رک جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو جب ان کے ساتھ اوروں کا بھی ذکر کیا جائے، اللہ کے بھی ذکر، ساتھ جو ان کے محبوب ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے، اذا ہم یستبشرون، اب وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ یعنی اکیلے اللہ کو پکارا جائے تو ان کے دل رکتے ہیں، گھٹتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے شریکوں کو بھی ساتھ جوڑ لیا جائے پھر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، فرما دیجئے اے اللہ تو یہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، تو ہی حکم لگائے گا ان کے مابین، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا، کفر کیا، ناشکریاں کی، ان لوگوں کو اگر زمین کے برابر بھی مال خزانہ ان کے پاس دولت آ جائے، بلکہ اتنی اور بھی آ جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا فدیہ دے کے جان خلاصی کی کوشش کریں گے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں سارے وقت لگا کے کتنی دنیا بنا لو گے؟ اگر تمام دنیا بھی وہاں تمہیں مل جائے، جتنی بھی ہوگی آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت تک، ساری دولت اتنی اور بھی مل جائے، وہ عذاب اتنا بڑا ہے کہ تم چاہو گے یہ سارا دے کے جان چھڑا لیں۔ آج تو اللہ تم سے بہت چھوٹی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہاں وہ سارا بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ آج تو تمہارا وقت ہی مانگ رہا ہے کہ یہ جو زندگی ہے 60-70 سال کی، یہ اللہ کے لیے لگاؤ، دنیا کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کرو، لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرو، بدلے میں وہ باغ حاصل کرو جنت، اور اس عذاب سے بچو۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے ان پر وہ حقائق کھل جائیں گے جن کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو سمجھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے غفور رحیم ہے، پار کر دے گا بیڑا، یا یہ سمجھے تھے کہ فلانا کوئی بیڑا پار کر دے گا، لیکن جب حقیقت کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو سنا تھا وہ فسانہ تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جو برائیاں انہوں نے کی ہیں ان کی حقیقت ان پر کھل جائے گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لے گی وہی شے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں قابو کر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دنیا میں، دعانا، تب ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے اپنی نعمتوں کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اسے خوب خول چڑھا دیتے ہیں نعمتوں کا، قال انما اوتیتہ علی علم، اب وہ کہتا ہے یہ سب میں نے اپنی پلاننگ سے، اپنے منصوبہ بندی سے، اپنی سمجھ بوجھ سے حاصل کیا ہے۔ اس وقت اسے اللہ یاد نہیں آتا کہ اس کی عطا ہے۔ یہ تو نیک کاموں کے لیے بھی آتے ہیں نا، جب بندہ کہتا ہے میں نے یہ نیک کام کیا، یہ نیک کام کیا، نماز پڑھی، فلانی قربانی دی، تو اللہ فرماتا ہے بندے میں نے تجھے آسانی کی تب تو نے یہ کیا۔ لیکن جب بندہ کہتا ہے اللہ نے توفیق دی تو مجھ سے یہ ہوا، اللہ کی مہربانی سے یہ ہوا، تو اللہ کہتا ہے تو نے ارادہ کیا، تو نے محنت کی، تو نے اس کے لیے کوشش کی، اور یہ تیرا عمل ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا نقطہ نظر اس طرح ہوتا ہے، تو دنیا میں جو مال و دولت بنا وہ کون سا انسان اپنے بل پر بنا سکتا ہے؟ بل ہی فتنۃ، اصل بات یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ جو دنیا میں جو شے بھی ملی آزمائش ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، جو انعام بھی اللہ نے کسی نیکی کے صلے میں دیا وہ بھی آزمائش بن جاتا ہے۔ جیسے 12 سنگے کے سینگ آزمائش بن گئے تھے، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کس عمر میں دیے، آزمائش بن گئے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت سمجھتی نہیں ہے کہ دنیا کی حقیقت امتحان کی ہے۔
قد قالها الذین من قبلہم، ایسی باتیں کہی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو دولت انہوں نے کمائی تھی قارون نے، یا جو اقتدار حاصل کیا تھا فرعون نے، وہ ان کے کچھ کام نہ آیا. فاصابہم سیئات ما کسبوا، جو برائیاں کی تھیں ان کے وبال نے انہیں لپیٹ میں لے لیا. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان مشرکین میں سے، ان مکے والوں میں سے، قریش میں سے بھی جو ظالم ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب ان کی برائیاں ان کا نتیجہ یہ بھگتیں گے. وما ہم بمعجزین، اور یہ اللہ کو ناکام نہیں کر سکتے. اولم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ پھیلا کے رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، 99 قتل کر دیے ہیں، یا شرک کے مرتکب ہو گئے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تقاضا کیا ہے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا. فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. لیکن اگر غلطی ہو گئی توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا. ثم یتوبون من قریب، اللہ کے ذمے ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا. ہوش نہیں آئی، اب ہوش آئی ہے، مرنے سے پہلے آ گئی ہے، بہت ٹائم ہے، بہت وقت ہے، آنکھ بند ہونے سے پہلے، اسرائیل کو دیکھنے سے پہلے جو ہے ہوش آ گیا، توبہ کرو. پہاڑ جتنے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. یہ اس دنیا کا قانون اللہ نے بنایا ہے. اللہ کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لے گی اگر تائب ہو کے اللہ کی طرف واپس آتے ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. لیکن اس کی طرف آنا پڑتا ہے. آنے کی شرائط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اللہ ہی کی طرف یکسو ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف. اور نمبر 2، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس شان کے ساتھ کہ جانتے بوجھتے اس کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے والے نہ ہو. من قبل ان یاتیکم العذاب، وہ عذاب آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لو. یہ 2 کام کر لو عذاب آنے سے پہلے پہلے، یا یہ کہ موت آنے سے پہلے پہلے. اگر نہ کر سکے اس سے پہلے، ثم لا تنصرون، پھر وہ تمہیں لپیٹ میں لے لے گا، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، پھر نہیں بچ سکو گے. اور وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس بہترین بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اتاری ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پیروکار کس کا بننا ہے؟ قرآن کا، اس کی پیروی کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی در حقیقت قرآن مجید ہی کے پیروکار ہیں نا. اس کی بہترین، اس پر عمل کرنا کیسے ہے وہ انہوں نے سکھایا ہے. وہ مجسم قرآن ہیں. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ ہو. جیسے موت کا نہیں پتہ ہوتا ہے ایسے عذاب کا بھی نہیں پتہ لگے گا. ان تقول نفس، اور تب ایک کوئی جان کہے موت آ گئی، یا آخرت میں پہنچ گئے، یا عذاب کی کیفیت آ گئی. اب کوئی جان کہے یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس کہ جو اللہ کے حقوق میں نے کوتاہی کا ارتکاب کیا، اللہ کا حق نہیں پورا کیا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو ہنسی میں لگا رہا، زندگی کو کھیل ہی سمجھے رکھا، دین کو بھی میں نے توجہ نہیں دی، سوچا بھی نہیں. او تقول، یا کوئی جان کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے سمجھایا ہوتا، ہدایت دی ہوتی، مجھ تک اپنا پیغام پہنچایا ہوتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، میں بھی بچنے والوں میں سے ہو جاتا اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے نافرمانی سے. او تقول، یا کوئی جان کہے حین تری العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ، کاش مجھے موقع ملے، ایک چانس مل جائے یعنی واپس جانے کا، فاکون من المحسنین، تو میں بھی احسان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. تو یہ تمہیں، یہ وان کرنے کا مطلب یہ ہے، متنبع کرنے کا مطلب یہ ہے، خبردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل جس بات پر افسوس کرو گے اس کے بارے میں آج ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں. بلا، کیوں نہیں، یعنی تم کیوں افسوس کر رہے ہو؟ قد جاءتک آیاتی، تمہارے پاس میری آیتیں آئیں، فکذبت بہا، تو تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے گھمنڈ کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، یا جو رواج تھے، روایت تھی، رسم تھی، اس کو بڑا سمجھا.
मिनल वकुंता मिनल काफिरीन, और तू था ही नाशुक्रा, तूने मेरे एहसानात माने ही नहीं। व यौमल क़ियामत तरल लज़ीना कज़बू अलल्लाह, और क़यामत के दिन तुम देखोगे जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधा, वुजूहुहुम मुस्वद्दा, उनके चेहरे होंगे स्याह, गम दुख अफसोस से उनके चेहरे स्याह हुए होंगे। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन, ऐसे घमंड करने वालों का ठिकाना दोज़ख नहीं है। वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम, और अल्लाह ताला बचा के ले जाएगा उन लोगों को जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहे होंगे, उनके कामयाब होने की जगहों पे, उनकी बचने की जगहों पे, महफूज ठिकानों पे। ला यमस्सुहुमुस्सू, उन्हें कोई गज़ंद नहीं पहुँचेगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वला हुम यहज़नून, ना गमगीन होंगे कि हमने कोई दुनिया में घाटे का सौदा किया था, कोई ऐसा उन्हें गम नहीं होगा। अल्लाह खालिक़ु कुल्ल शै, अल्लाह वो है जिसने हर शय को बनाया है। वह हुवा अला कुल्ल शै वकील, और वो हर शय के ऊपर कारसाज है, ज़िम्मेदार है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन के तमाम ख़जानों की कुंजियाँ उसी के पास हैं। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, और जिन लोगों ने अल्लाह की आयात का इनकार किया, उलाइका हुमुल खासिरून, वही होंगे नुकसान पाने वाले। कुल अफ़ग़ैर अल्लाह तअमुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून, ए नबी इनसे पूछिए कि क्या तुम मुझे मशवरा देते हो, हुक्म देते हो, आमादा करते हो, चलाना चाहते हो कि मुझसे ये चाहते हो कि मैं इबादत करूं, हुक्म मानूं, बंदगी करूं अल्लाह के अलावा किसी और की। अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो, आप देखें ना कितना सख्त अंदाज है, यानी किसी अल्लाह के अलावा किसी और के हुक्म पर अमल करने का मशवरा देना भी जहालत है। और हम जिस ज़माने में पाए जाते हैं, या जो ज़माना हमारे हिस्से में आया है, वहाँ यह समझा जाता है कि अल्लाह के दीन पर अमल करना जहालत है। रोशन ख्याली तो ये है, समझदारी तो ये है कि ये इसको समझा जाए ये पुराने ज़माने की बातें हैं, नए दौर के नए तकाज़े हैं। अब आप ज़रा इस जहालत का अंदाज़ा लगाइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये कहा गया कि इनसे कहिए, इन हिर्स व हविस के बंदों से, अपने ख्वाहिशात के पैरोकारों से, अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी बसर करने वालों की जहालत में मुब्तला होने वालों से ये कहिए कि क्या तुम मुझे भी मशवरा देते हो कि मैं अल्लाह को छोड़कर ख्वाहिशात पर चलूँ, लोगों की मर्ज़ी पर चलूँ, उनके बनाए हुए कवानीन पर अमल पैरा हो जाऊँ। वलक़द ऊहिया इलैका, जबकि मेरी तरफ वही किया गया है, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, जबकि आपकी तरफ है नबी वही किया गया है, और उनकी तरफ भी जो आपसे पहले गुजरे, लइन अशरकता, अगर तुमने शिरक किया। अब यहाँ किस शिरक का जिक्र हुआ जी? गैरुल्लाह की इताअत, उनके हुक्म पर चलना। अगर तुमने शिरक किया, लयखबतन अमलुक, तेरे आमाल अकारत चले जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, जो नेकियां की भी थी। अब देखा वो आदत तीतर आला बटेर का मतलब, हज किए, उम्रे किए, नमाजें पढ़ी, लेकिन ज़िंदगी के किसी दूसरे गोशे में किसी और की इताअत कर ली, ये किए किराए पे पानी फिर जाएगा। लोग कहते हैं डॉक्टर इसरार अहमद बड़ी शिद्दत की बात करते थे, जब वो कहते थे तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुँह पर मारी जाएंगी। अब समझ में आया मुँह पर क्यों मारी जाएंगी? वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और तुम हो जाओगे खसारा पाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से, तुम्हारे अमाल शराब साबित होंगे। बलिल्लाह, बल्कि अल्लाह ही है, फाबुद। अब देखिए फिर आ गया, आप ये समझें इस सूरत का मजमून क्या है, मरकज़ी मजमून और उमूद क्या है, जो बार बार ये दोहरा के आ रहा है, बस उसी की इबादत करो। अब यहाँ समझिए अंडरस्टूड क्या है, मुखलिसल्लहु दीनी, मुखलिसल्लहुद्दीन, अपना दीन उसके लिए खालिस रखते हुए, वकुम मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजारों में से बनो। मैंने आपको बताया था कि ये इताअत किस जज्बे के तहत होगी, मोहब्बत और शुक्र के जज्बे के तहत। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, असल में मसला क्या है, इन्होंने अल्लाह को नहीं पहचाना जैसे उसको पहचानने का हक़ था। इन्होंने इलाह माना है, इन्होंने रब माना है, मगर उस इलाह और उस रब की ताबीर वो की है जो मुशरिकीन के आलिहा थे और उनके जो अरबाब थे, हालांकि वो इससे बहुत बुलंद है। सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, जो ये उसकी सिफतें बयान कर रहे हैं उससे बहुत बुलंद व बाला है। ये पहचान ही नहीं सके अपने रब को और अपने इलाह को, इसलिए उसके दीन को नहीं समझ सके, इसलिए उसकी बंदगी का हक अदा नहीं कर सके। वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, उस क़यामत के दिन
پوری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، والسماوات اور آسمان جو ہیں مطویاتم بیمینہ، اس کے دانے ہاتھ کے اوپر لپٹے ہوئے ہوں گے، زمین مٹھی میں، آسمان مٹھی کے اوپر لپٹے ہوئے۔ وتعالى سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ ہے وہ تمہارا اللہ، الہ، رب، اور جو یہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس سے وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، پاک ہے۔ تو جب یہ منظر ہوگا سب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہی بادشاہ ہوگا، تو پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہوگا سب گر جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ، پھر اس میں ایک اور دفعہ پھونکا جائے گا، اخرى، دوسری مرتبہ، یعنی سائرن بجے گا، بغل بجے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے۔ حشر کا میدان، یہ وہ منظر ہے، سامنے آ جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کی روشنی سے، کوئی تجلی پڑے گی، ہر طرف جو ہے نا وہ روشنی کی جگمگاہٹ ہو جائے گی۔ اب تو سب مانیں گے، کیسے نہیں مانیں گے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ، وہی جو سورہ کاف میں ہم پڑھ چکے۔ وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ، اب نبی بھی آ جائیں گے جنہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا۔ والشہداء، گواہ بھی آ جائیں گے جنہوں نے گواہی دینی ہے اللہ تیرا دین ان تک پہنچ گیا تھا۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر جان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، وہ خوب جانتا ہے خود جو لوگ کرتے رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب آخری انجام ہے، آخری منظر ہے، اور گھسیٹے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ہانکے جائیں گے، إِلَىٰ جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، ایک کے بعد دوسری جماعت، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب، اب پتہ نہیں کتنا سفر کرا کے انہیں وہاں اس کیمپ تک پہنچائیں گے جسے دوزخ کہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہاں پہ پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی ان کے پہنچنے میں، جیل ہے، بند ہوگا دروازہ، پھر کھلے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو جو وہاں کے ہوں گے سپریڈنڈنٹ یا جو بھی انچارج، وہ کہیں گے، وہ کہے گا ان سے، یہ جو آئے ہیں مہمان قیدی، ان سے کہے گا، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تم ہی میں سے کوئی رسول، کوئی سمجھانے والے، خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جنہوں نے تمہیں اپنے رب کی آیات سنائی ہوں پڑھ کے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور جنہوں نے خبردار کیا ہو تمہیں اس دن کی ملاقات سے یا اس انجام سے جو جس میں اب تم پڑھنے والے ہو۔ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وہ آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر اللہ کے عذاب کی دفعہ بھی تو آخر لاگو ہونی تھی نا، اس دوزخ کا پیٹ بھی تو کسی نے بھرنا تھا، وہ ہم نکلے، ہم نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نتیجہ بھگتنے کے لیے حاضر ہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا گیا اب دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اب ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے، اگلا کوئی منزل نہیں ہے، کوئی موڑ نہیں ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ دنیا میں تو اکڑ خانی کر لی، انجام یہ ہے، ذلت اور رسوائی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اللہ کے دین میں ڈنڈی نہیں ماری، چار باتیں اللہ کی مان کے پانچویں مرضی نہیں چلائی، اللہ سے ڈرے اور ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کی، ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف۔ یہ بھی گروہ در گروہ ہوں گے، جماعتیں ہوں گی ان کی، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے جنت کے پاس، وفتحت ابوابہا، اس کے دروازے انہیں کھلے ملیں گے۔ کوئی بڑا مہمان آنا ہو تو دروازہ پہلے ہی سے کھول کے رکھتے ہیں، اسے ناک نہ کرنا پڑے، یہ ان کا اعزاز ہے، ان کا اکرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، وہاں پہ جو ان کے پروٹوکول آفیسرز ہوں گے وہ ان سے کہیں گے، جو ان کی آؤ بھگت کرنے کے لیے ہوں گے، سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، طبتم، کیا خوب لوگ ہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اپنی نعمتوں والے باغات میں چلے جاؤ۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے، اسی کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچا کر دیا۔
وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، بہت بڑی بادشاہی اس نے ہمیں عطا کر دی۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم ٹھکانہ پکڑیں جنت میں، جو ایک ایک جنت ایک ایک کو ملے ہوگی، کوئی پورا پورا ستارہ مل گیا تو جہاں چاہیں اپنا گھر بنائیں، آج یہاں ٹھکانہ کریں، کر وہاں ٹھکانہ کریں، اور وہاں سچ میں شوف کرنے سے کام ہو جائے گا، مطلب کوئی آپ کو شے بھی چاہیے تو بس ارادہ کرنا ہی کافی ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں ٹھکانہ پکڑیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جنہوں نے دنیا میں محنت کی، تکلیفیں جھیلیں، اللہ کی خاطر قربانیاں دیں، اپنے ہر محبت اللہ کے لیے قربان کرنے پر آمادہ رہے، ایسے عمل کرنے والوں کے لیے کیا خوب بدلہ ہے جو اللہ نے تیار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ خَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم یہ منظر بھی دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے عرش کے گرد جمع ہو رہے ہوں گے، ان کے جمگٹھے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح میں مگن ہوں گے۔ وقضی بینہم بالحق، ان کے درمیان بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اگر ان میں بھی کوئی اختلاف رائے تھا یا کچھ بھی تھا، حقیقت ان پر بھی کھول دی جائے گی۔ یا ابھی تک کسی کے دل میں یہ رہا ہو کہ بھئی یہ آدم کو خلافت اللہ نے عطا کی، تو اس طرح کا بھی اگر کوئی بات تھی تو اس دن ان پر کلیئر ہو جائے گی۔ وقیل الحمدللہ، اور کہا گیا کہ کل شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، پہلے بھی تھا، اب اس کے مالک اور رب ہونے میں کوئی شک رہا؟ وہ جو اختیار تھا انسان کا ختم ہو گیا، جنہوں نے بغاوت کی تھی دوزخ چلے گئے، اب اس کے رب ہونے کی حیثیت تو مسلم ہو گئی، تو کیا یہ ویسا رب ہے جیسے بت ہوتے ہیں؟ یہ بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی ثابت ہو گئی، اس کا فیصلہ لاگو ہو گیا، جیسے کہ بادشاہ کی رٹ قائم ہوتی ہے، اس کی رٹ قائم ہو گئی، باغی اپنے انجام سے دوچار ہوئے، وفادار اپنے انعام سے ہمکنار ہوئے، اس کی بادشاہی ثابت ہو گئی، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک زمین چھوٹی سی اس نے بنائی تھی جہاں کچھ ایک مخلوق تیار کی تھی جو بغاوت کر لیتے تھے فرعون بن کے، وہ کہتے تھے مصر کے بادشاہ ہمیں، تو پھر کچھ دانشور اٹھ کے تفسیر بھی لکھ دیتے تھے تعبیر کی غلطی کے عنوان سے کہ نہیں، اللہ تو آسمانوں کا بادشاہ ہے، زمین کے کسی ٹکڑے پہ کوئی بھی بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ بادشاہی اسے اللہ ہی نے دی ہے، تم اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا۔ تو یہ تعبیر غلط تھی، اصل تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہیں، اور جس کی رٹ جنہوں نے چیلنج کیا انہیں وہ دوزخ میں لے جائے گا، اور جنہوں نے اس کی فرمانبرداری کی ہے پوری زندگی میں وہ انہیں انعام سے نوازے گا اور جنتوں میں لے جائے گا۔